वालेकुम, मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे बड़े लोगों की 12 बड़ी आदतें जिनकी वजह से वो दुनिया को लीड करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और दुनिया को लीड करना चाहते हैं तो आपको ये 12 खसूसियात अपने अंदर पैदा करनी होंगी। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर। आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी 12 आदतें हैं जिनकी वजह से बड़े लोग दुनिया को लीड करते हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज हमने बिजनेस माइंडसेट की ये नेक्स्ट वीडियो बनाई है आपके लिए और इस टॉपिक को चूज़ किया है कि ऐसी कौन सी 12 खसूसियात हैं या ऐसी कौन सी 12 आदतें हैं, यानी 12 हैबिट्स या करैक्टरिस्टिक्स आप बात कर लें, वो कौन सी हैं जिस वजह से बड़े लोग, बिग पीपल, या आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल पीपल ज़िंदगी को लीड करते हैं। अब इसमें आप सबसे पहली जो खसूसियात है, जैसे से आप इस लिस्ट से गो थ्रू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि सबसे पहली जो खसूसियत है कि वो बैड टाइम्स, जो बुरे वक्त होते हैं, अपने बुरे वक्त को किस तरह से हैंडल करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त और बुरा वक्त आता है। लाइफ में ये साइकिल्स हैं, कभी तो सक्सेस का साइकिल होता है और कभी फेलियर का साइकिल होता है। कभी आप कमा रहे होते हैं, कभी आप लूज़ कर रहे होते हैं। तो जो लोग अपने बैड टाइम्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपना नुकसान ज़्यादा नहीं होने देते, कम नुकसान के साथ मैनेज कर लेते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं, अपनों की कदर करते हैं और बुरे वक्त में भी अपनी अच्छी खसूसियात की वजह से उसे बेहतर मैनेज कर जाते हैं, वो लोग ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते। तो ये एक सलाहियत होती है आपके अंदर कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो और कितना सब्र कर सकते हो, और सब्र करते हुए आप अपने बुरे वक्त को किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। हाउ टू हैंडल योर बैड टाइम्स, ये पहली आदत है। दूसरी आदत है कि नेवर गिव अप, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। बिकॉज यू ओनली फेल व्हेन यू गिव अप। ऐसे लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते क्योंकि वो सिर्फ उसी वक्त फेल होते हैं। कोई भी इंसान उसी वक्त फेल होता है जब वो वाकया ही कोई भी काम करना छोड़ देता है या क्विट कर जाता है, जब वो हौसला हार जाता है। तो अगर आप अपना हौसला कभी नहीं हारते तो एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। जो आपका ख्वाब होता है आप उसे पा लेते हैं। लेकिन अगर आप हौसला हार जाएंगे तो उसका मतलब है कि आप वाकया ही ज़िंदगी में हार जाएंगे। इसीलिए तो इस्लाम में कहा गया कि उम्मीद हमेशा कायम रखें, कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। तो हमेशा आपने यही कोशिश करनी है कि गिव अप नहीं करना। कम सही, थोड़ा सही, लेकिन राइट डायरेक्शन में हमेशा मूव करते रहें। तीसरी जो अहम खसूसियात है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। द बिगर द गोल, द बिगर द प्रॉब्लम यू फेस। अगर आपका मकसद बड़ा है तो आपके रास्ते की रुकावटें भी बड़ी होंगी। अगर आपका मकसद बड़ा है तो आपके रास्ते की रुकावटें भी बड़ी होंगी। जैसे जैसे आप लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ जाते हैं, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, तो आपकी ज़िंदगी में जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पेचीदगी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम क्लास 1 से क्लास 9, 10, 11, 12 और मास्टर्स की तरफ जाते हैं, उतना ही सिलेबस मुश्किल और पेचीदा होता जाता है। ज़िंदगी भी यही है। अगर आपके बड़े गोल हैं, बड़े मकासद हैं, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ये नंबर 3 था। नंबर 4 है कि हाउ टू कोप विद प्रॉब्लम्स। आप किस तरह से प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को मैनेज करते हैं, एज दे हैव इट्स ओन डायनामिक्स। क्योंकि हर फेलियर का अपनी एक डायनामिक्स होती है।
ہر فیلئر آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ یہ فیلئر جو ہے آپ کی شخصیت میں اس کمی کی وجہ سے ہوا ہے، یا تو آپ میں برداشت کی کمی ہے، یا آپ میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، یا آپ میں سکل کی کمی ہے، یا آپ اس لیول کا نالج نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ کو اپنا نالج، سکل، ایکسپیرینس، برداشت اور فزیکل سٹرینتھ ہے یا مینٹل سٹرینتھ ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اپنی سوچ یا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اپنا انداز، طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر فیلئر آپ کو یہ بتاتا ہے زندگی میں کہ آپ میں کچھ ایسی کمیاں ہیں کہ ان کمیوں کو اگر آپ ختم کریں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ ون کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر لاس کے بعد اگر آپ سیکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ زندگی میں کبھی جیت نہیں سکیں گے۔ جیتنا ہے تو ہارنے کے بعد انالائز کریں، دیکھیں کہ میں کس وجہ سے ہارا ہوں اور مجھ میں کیا کمی ہے اور دوسرے میں کیا بہتری ہے، وہ کیوں جیتا ہے، تو آپ ضرور جیتیں گے نیکسٹ ٹائم۔ نیکسٹ جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو نیور ڈی مورلائز، ہمیشہ اپنے آپ کو انکریج کرتے رہیں، ڈی مورلائز نہ کریں۔ اینالائز یور سیلف اینڈ سول سیٹ، اپنے آپ کو اینالائز کریں اور اپنی روح کی جو ہے باقاعدہ طریقے سے اس کی پرورش کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، مثبت کام زندگی میں کریں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی روح کو تازگی ملتی ہے اور آپ کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک مثبت انرجی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک اس طرح سے آپ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں، چاہے تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، لیکن اچھا کام کریں، نیکی والا کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کی تعریف کریں۔ کیش سے ہو سکتا ہے مدد کرنا، یا آپ کسی کو اچھا راستہ بتا کر یا کسی کی آپ رہنمائی کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو ایک انرجی ملتی ہے، آپ اپنے آپ کو انکریج کرتے ہو۔ کیونکہ انسان کا مقصد زندگی میں، اللہ تعالیٰ کا جو مین پرپس تھا، انسان کو انسان کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتے نہیں اترتے، انسان انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کو پرابلم میں دیکھیں تو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 6واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بی بیسٹ کرٹکس آف یور سیلف، اپنا سب سے بڑا اور بہترین تنقید کرنے والا آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ہر کام کی تنقید کریں اور اپنے ہر کام کو دیکھیں، خود سے کبھی مطمئن نہ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں آپ نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اچھا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نیگیٹو کوئی کام کر رہے ہیں تو خود پہ تنقید کریں، اور ہر لمحے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا تم اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے، کیا اس سے اچھا ممکن نہیں تھا، کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو تنقید کرو گے تو پوچھو گے خود سے، تو اس طرح آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی جو آپ کو مثبت ڈائریکشن میں لے کر جائے گی۔ تو اپنا احتساب کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر خود سے آپ پوچھتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں روزانہ کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے، آج میں نے اپنی لائف میں کتنی پروگریس کی ہے، آج میں کتنا اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکا ہوں یا کر چکا ہوں، تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر جائے گی۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے پاور آف مائنڈ۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے ذہن پر جتنا زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، آپ کا دماغ اتنا ہی زیادہ ایکٹیولی کام کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ گرو کرتا ہے۔ دا مور یو چیلنج یور سیلف دا مور یور مائنڈ ول گرو۔ آپ اپنے آپ کو چیلنج دیتے رہیں اور آپ کوشش کریں، بک ریڈنگ کریں، بڑے سے بڑے چیلنج دیں، کیونکہ جس طرح سے فزیکل ایجوکیشن، آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کے مسلز گرو کرتے ہیں، اسی طرح سے بک ریڈنگ کرنے سے آپ کا دماغ گرو کرتا ہے، آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔
تو جن لوگوں کی سوچ بڑی نہیں ہو پا رہی، جو لوگ بالکل کچھ چیزیں یاد رکھنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھ نہیں پاتے، بھول جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بک ریڈنگ کرنی چاہیے۔ بک ریڈنگ ایک ایسی چیز ہے، روزانہ 5-10 پیجز پڑھنے سے آپ کے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو جسی طرح سے آپ بدن کی ایکسرسائز کر کے فزیکلی ہیلدی رہتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو دماغ کی بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ بک ریڈنگ آپ کو لازمی کرنی چاہیے۔ نیور میک پالیسی انڈر فیئر بیکاز دس ان دس وے فیئر ول ڈرائیو یو۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کبھی بھی اپنی کوئی بھی پالیسی ڈر کے تحت نہ بنائیں، کیونکہ جب ڈر کر کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ پالیسی ڈیفینسو پالیسی ہوگی، اور ڈیفینسو پالیسی کے ساتھ انسان کبھی زندگی میں منزلیں طے نہیں کر پاتا، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے ایک دیے ہوئے دائرہ کار سے ہٹ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، تب ہی آپ دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ جیسے ہر بندہ ڈر خوف کی وجہ سے اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل پاتا، تو وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو ڈر کے تحت اپنی زندگی کی پالیسی نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لامحدود صلاحیتیں دی ہیں، لامحدود قوتیں دی ہیں، آپ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی میں اور مزید بہتر سے بہتر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ جہاں تک ممکن ہے دوستوں کو بھی اور دوسروں کو بھی راستہ دکھائیں تاکہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہمارا 9واں پوائنٹ ہے کہ بگ ایمز ریکوائرڈ بگ ٹائم اینڈ ہارڈ ورک۔ آپ کا جتنا بڑا ایم ہوگا، مقصد ہوگا، اتنا زیادہ آپ کو ٹائم لگے گا اور اتنی زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے ایک تو ٹائم نہیں دینا چاہتے اور دوسرا وہ ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ 1 مہینے میں یا 1 سال میں وہ لامحدود کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمپل سی بات ہے، نیچر کا قانون ہے کہ آپ جتنی محنت کرو گے اتنی ہی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جتنی محنت کرتا ہے اسی حساب سے اسے کامیابی ملتی ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے۔ اگر وہ آپ کو بغیر محنت کے کامیابی دے دیں تو اس کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی جو محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، صبر کریں گے اور وقت دیں گے، ایک کام 5 سال میں ہونا ہے تو وہ 5 سال میں ہی ہونا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آج آپ نے مینگو ٹری پلانٹ کیا اور صرف 6 مہینوں میں وہ بہت بڑا درخت بن گیا اور آم دینے لگ پڑا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ گھر بنانا شروع کر دیں تو ایک ہی رات میں آپ گھر کھڑا کر کے تیار کر کے اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ گھر کنسٹرکشن کے لیے ٹائم چاہیے، اس میں پینٹ کرنا ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، پلمبنگ کا کام ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ تو ہر کام کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بڑا مقصد ہے تو بڑے مقصد کے لیے زیادہ ٹائم اور زیادہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، جو لوگ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بڑے ایمز اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے اور ہارڈ ورک بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس پروسیس دیٹ میک یو۔ ہر انسان کو ایک عمل ہوتا ہے، پیچیدہ عمل ہوتا ہے یا پروسیس ہوتا ہے جو بناتا ہے۔ یو کین نیور بائی پاس دا پروسیس۔ انسان کو انسان بنانے کا ایک عمل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص انسان کامیاب ہے تو یہ کامیابی ایک پورے پروسیس سے ہو کر اسے ملتی ہے۔ آپ کوئی بھی ذمہ داری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذمہ داری آپ کو ملنے سے پہلے آپ کو ایک پورے پروسیس سے گزارا گیا۔ آپ اگر فیملی کے سربراہ ہیں تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے آپ کو ایک پروسیس سے گزارا اور اس قابل بنایا کہ آپ اس فیملی کو، پوری فیملی کو لیڈ کر سکیں، اس کی رہنمائی کر سکیں، اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ تو جو انسان کسی
رسپانسبلٹی پہ ہوتا ہے، ذمہ داری پہ ہوتا ہے، تو پہلے وہ اس کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے. اس ٹریننگ لینے کے بعد اس کو وہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. تو آپ جو کچھ بھی ہیں ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد بنتے ہیں. تو یہ پروسیس کو اگر بائی پاس کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ آپ نبھانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ جب پروسیس سے گزر رہے ہیں تو جو پروسیس کی مشکلات ہیں، اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو بزنس کرنا بھی ایک پورا پروسیس ہے. اس میں ایک سوچ کا عمل دخل ہے کہ آپ نے پہلے انویسٹمنٹ کرنی ہے. انویسٹمنٹ جیسے کہ کسان انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ زمین میں بیج ڈال دیتا ہے. اب اس کو پتہ ہے پہلے تو اس نے ہل چلانے پہ انویسٹمنٹ کی، زمین میں پھر اس نے بیج ڈالا، پھر کھاد ڈالی، پھر پانی دیا، محنت کی، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے. پھر 4 سے 6 مہینوں بعد فصل تیار ہوتی ہے، وہ اسے کاٹتا ہے اور جتنا اس نے اس پہ لگایا ہوتا ہے کم سے کم 8 سے 10 گنا زیادہ وہ اس سے لیتا ہے. ایک بیج ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں 10-15 بیج اسے ملتے ہیں اگر گندم کے دانے کی بات کریں تو انویسٹمنٹ بھی اسی طرح کا ایک پروسیس ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد مارکیٹنگ ہے، سیلز ہے اور ہینڈلنگ ہے، پورا ایک نظام ہے. تو بزنس ایک بہت بڑا پروسیس ہے جسے سمجھنے کے لیے اور ہینڈل کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس حساب سے تیار ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رائٹ کنڈیشنز اینڈ وتھ ایمبیشن یو کین ڈو ایوری تھنگ. اگر آپ کے پاس سازگار حالات ہوں اور آپ کا مقصد جو حاصل کرنے کا ایمبیشن بھی ہو، ایم بھی ہو، یعنی کہ پکا ارادہ ہو آپ کا، اور حالات بھی سازگار ہوں، تو تب آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تو حالات، سازگار حالات کا انتظار کیا جاتا ہے، اور دوسرا ایک مخلصی کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ضرور منزل حاصل کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ فوکس ہی نہیں کر پاتے. وہ ایک کام شروع کرتے ہیں، اس میں کچھ عرصے کے بعد رزلٹ نہیں ملا، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں، اس میں رزلٹ نہیں ملا، تیسرا شروع کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں رزلٹ کیوں نہیں مل رہا، کیا میری طرف سے کوئی کمی ہے یا میں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، بلکہ وہ اپنی لائن ہی چینج کر لیتے ہیں. تو اس پروجیکٹ پہ یا اس کام پہ جتنا پہلے ٹائم لگایا ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے اور نیا پروجیکٹ اور نیا کام زیرو سے شروع کر لیتے ہیں. تو اس فوکس کی کمی والے لوگ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو پاتے. کبھی وہ چاول بیچنا شروع کر دیں گے، کبھی گندم، کبھی تولیہ بیچنا شروع کر دیں گے، کبھی سرجیکل انسٹرومنٹس اور کبھی اور کسی چیز میں. ہر دن وہ نئی پروڈکٹ لے کر آئیں گے لیکن اس پروڈکٹس کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہر دن وہ نیا بزنس کرنا چاہیں گے لیکن اس بزنس کی ڈائنامکس اور باریکیوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے تو فوکس اپنے اندر ڈیولپ کریں، اس کے بعد صبر ہے، اس کے بعد محنت ہے، اور اس کے بعد پھر پراپر مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں، اپنا آپ کو انالائز کریں کہ دوسرے لوگ یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہی کام کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کیسے کر رہے ہیں، مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیوں نہیں کامیاب ہو رہا. تو بہت سی چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. 12واں ہمارا پوائنٹ ہے کہ بی بریو اینڈ اوور کم آف یور فیئرس، بی کانفیڈنٹ. بات یہ ہے کہ آپ جب تک بہادر نہیں بنیں گے، جب تک آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا، اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہوگا، تب تک آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرنا، کیونکہ آپ سے اچھا آپ کو کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کی مدر ہے یا فادر ہیں جو آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. ان کے بعد آپ ہی وہ انسان ہو جو اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ واقعہ ہی وہ کر سکتے ہیں. صرف اس بات کی کمی ہے کہ آپ کو آپ کے کہے ہوئے پر یقین ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور آپ بہادری سے یہ ثابت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کر سکتا ہوں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. مزید اگر کسی ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا.
بہت شکریہ. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.